آف انڈیا تلبیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، اور ساری بادشاہی بھی تیرے لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ فہرست نمبر 1، حج کمیٹی آف انڈیا سے رابطے کی تفصیل صفحہ نمبر 5 پر۔ نمبر 2، عام مسائل کا سامنا صفحہ نمبر 7 پر۔ نمبر 3، سفر حج کے دوران کیا کرے اور کیا نہ کریں صفحہ نمبر 9 پر۔ نمبر 4، سفر حج کی تیاری صفحہ نمبر 12 پر۔ نمبر 5، مراکز روانگی کی طرف صفحہ نمبر 18 پر۔ نمبر 6، جدہ ایئرپورٹ پر طریقہ کار صفحہ نمبر 26 پر۔ نمبر 7، مدینہ ایئرپورٹ پر طریقہ کار صفحہ نمبر 27 پر۔ نمبر 8، رہائش صفحہ نمبر 29 پر۔ نمبر 9، ہندوستانی حج دفتر مکہ مکرمہ صفحہ نمبر 33۔ نمبر 10، عمرہ صفحہ نمبر 37۔ نمبر 11، مکہ مکرمہ میں مقدس مقامات صفحہ نمبر 42۔ نمبر 12، حج ایک نظر میں صفحہ نمبر 44۔ نمبر 13، طبی احتیاط صفحہ نمبر 48۔ نمبر 14، منا، عرفات اور مزدلفہ روانگی صفحہ نمبر 49۔ نمبر 15، مدینہ منورہ کے لیے روانگی صفحہ نمبر 61۔ نمبر 16، واپسی کا سفر صفحہ نمبر 66۔ نمبر 17، عازمین حج کے انتقال پر صفحہ نمبر 69۔ نمبر 18، اکثر استعمال ہونے والے عربی الفاظ صفحہ نمبر 71۔ نمبر 19، نماز سمجھے صفحہ نمبر 72۔ نمبر 20، دعائیں صفحہ نمبر 88۔ نمبر 21، رابطے کی تفصیل ہندوستانی حج دفتر صفحہ نمبر 92۔ نمبر 22، رابطے کی تفصیل ریاستی حج کمیٹیاں صفحہ نمبر 97۔ نمبر 23، تاثرات نوٹ، حج گائیڈ میں بتائی گئی باتیں حج کے سفر کے دوران مقامات و ارکان وغیرہ کی تفصیلی معلومات کے لیے ہیں۔ مذہبی امور کے لیے اپنے مفتی یا مولانا سے رابطہ کریں۔ حج کمیٹی آف انڈیا سے رابطے کی تفصیل۔ عام مسائل کا سامنا، نمبر شمار، پھر مسائل، متعلقہ ایجنسیاں۔ 1، رقم یا قیمتی سامان جمع کرانے کے لیے معلم کے پاس جمع کرا کر رسید حاصل کریں۔ 2، رہائش سے متعلق شکایت عازمین کرام برانچ آفس سے رابطہ کریں۔ انڈین حج پلگرم آفس کے بلڈنگ ویلفیئر ونگ کے دفتر میں اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ مشکل حالات میں 24/7 ہیلپ لائن سے رابطہ کریں۔ 3، گمشدہ عازمین کرام کے لیے ترنگا لباس میں ملبوس اشخاص سے ملیے جن کے لباس پر انڈیا یا الہند لکھا ہوتا ہے، یا ہندوستانی حج دفتر مشن کے قریبی برانچ آفس میں رابطہ قائم کریں۔ اپنے ساتھی عازم کے گم ہونے کی اطلاع
ब्रांच ऑफिस को दें। 4. गुमशुदा सामान के लिए पहले ब्रांच ऑफिस से रुजू करें। जब आपके ब्रांच ऑफिस के असिस्टेंट हज ऑफिसर AHO आपको मशवरा दे तब आप गुमशुदा सामान के ब्रांच ऑफिस से राब्ता क़ायम करें। 5. रकम की गुमशुदगी या चोरी होना, इस सिलसिले में मालूमात के लिए मक्का या मदीना में हिंदुस्तानी हज दफ्तर मिशन से रुजू करें। मुतल्लिक़ा स्टाफ इस मामले की हकीकी जाँच करेगा, गुमशुदा सामान का तयन करेगा और इमदाद मुहैया कराने के लिए कार्रवाई भी करेगा। याद रहे कि इस मद में बहुत ही महदूद रकम दस्तयाब है जिससे तमाम आज़मीन कराम इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते। 6. मदीना मुनव्वरा के लिए रवानगी। अपनी इमारतों में चिस्पा नोटिस को पढ़ें और उस पर अमल करें। आप अपने मौल्लिम के दफ्तर से भी रुजू कर सकते हैं या हिंदुस्तानी हज दफ्तर मिशन से राब्ता कर सकते हैं। 7. मुशायर मुक़द्दसा जाते वक्त इस ज़िमन में आज़मीन से दरख्वास्त है कि अपनी इमारतों में चस्पा नोटिस को पढ़ें और उस पर अमल करें। आप अपने मौल्लिम के दफ्तर या हिंदुस्तानी हज दफ्तर मिशन से राब्ता कर सकते हैं। 8. हवाई सफ़र की तारीख़ में तब्दीली के लिए आम तौर पर एयरलाइंस किसी भी तब्दीली तारीख़ सफ़र की गुजारिश को मंजूर नहीं करती। 9. जिद्दा के लिए रवानगी। अपनी इमारतों में चिस्पा नोटिस को पढ़ें और उस पर अमल करें। किसी भी तरह की परेशानी की सूरत में अपने ब्रांच ऑफिस से राब्ता करें। 10. ज़ायद सामान की बुकिंग के लिए ज़ायद सामान साथ न लें। ज़ायद सामान होने पर कार्गो सर्विस का फ़ायदा उठाएं। एयरलाइंस इजाफ़ी सामान लाने या ले जाने की पाबंद नहीं है, इजाफ़ी रकम की अदायगी पर भी नहीं। 11. मिना के ख़ैमों में क़याम के पास कार्ड हासिल करने के लिए मौल्लिम के दफ्तर से रुजू करें। 12. तिब्बी इमदाद या इमरजेंसी के लिए ब्रांच के दवाखानों में मौजूद डॉक्टरों से रुजू करें। इमरजेंसी की सूरत में किसी भी दवाखाने या अस्पताल से रुजू कर सकते हैं। नाजुक हालात में आप डॉक्टर को अपनी रिहाइश गाह पर भी बुला सकते हैं। 13. मिना में कोई मसला दरपेश हो तो अपने ख़ैमे से वाबस्ता मौल्लिम के दफ्तर से राब्ता करें या हिंदुस्तानी हज दफ्तर मिशन के मिना में मौजूद कैंप ऑफिस से भी राब्ता क़ायम कर सकते हैं। 14. अपने साथी आज़िम की मौत हो जाने पर मौल्लिम के दफ्तर से राब्ता करें। अपने ब्रांच ऑफिस से भी राब्ता कर सकते हैं। फ़ौतशुदा आज़िम की तजहीज़ व तकफ़ीन व तदफ़ीन की ज़िम्मेदारी मौल्लिम की है। हिंदुस्तानी हज दफ्तर मिशन इस ज़िमन में NOC जारी करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़र हज के दौरान क्या करें और क्या ना करें, इसके लिए तमाम आज़मीन से गुजारिश है कि वो इन मंदरजा ज़ैल चंद बातों को अपने जहन नशीन कर लें। नंबर 1, जहाज़ में सफ़र और हज के 5 दिनों के लिए आम मशवरा ये है कि कम खाना, कम पीना, कम सोना पर अमल किया जाए। नंबर 2, उम्रा और अरकान हज को आसानी से मुकम्मल करने के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहें। नंबर 3, खुली जगहों पर जहाँ चीज़ें साफ़ सुथरी ना हो खाना ना खाएं। नंबर 4, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए सादा खाना खाएं और फल वगैरह ज़रूर खाएं। नंबर 5, पैसे और कीमती अशिया को महफूज रखने के लिए महफूज बटवा या कमरबंद बटवा ज़रूर पहनें। नंबर 6, अपनी ज़रूरत की अहम दवाइयाँ, आपके डॉक्टर की लिखी हुई मेडिकल हिस्ट्री का पर्चा और हेल्थ एंड ट्रेनिंग HAT कार्ड हमेशा अपने हैंड बैग में अपने साथ रखें। नंबर 7, ज़रूरी कागजात अपने हैंड बैग में रखें। नंबर 8, अपने तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात की फ़ोटो कॉपी करा के एक सेट हिंदुस्तान में मौजूद अपने रिश्तेदारों के पास रख दें। कॉपी का दूसरा सेट अपने साथ सामान में रखें। खुदा न खास्ता असल दस्तावेज़ात के गुम होने की सूरत में वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। नंबर 9, इस गाइड को हमेशा अपने साथ रखें। इसमें मक्का मुकर्रमा के तमाम ब्रांच ऑफिस के अहम टेलीफ़ोन नंबर, हिंदुस्तानी हज दफ्तर मिशन का नंबर, कौंसलेट, एम्बेसी और दीगर सऊदी एजेंसियों के नंबर मौजूद हैं। नंबर 10, हज पर जाते वक्त अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार से कोई सामान सऊदी अरब में किसी को देने के लिए आपको दें तो आप इसे हरगिज़ न लें।
اگر بہت ضروری ہے تو پہلے سامان دیکھ لیں اور جائز اور قانونی اشیاء ہی لے جائیں۔ نمبر 11، عازمین کرام کو یہ مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ حج پر جاتے وقت پانی کا کین اور بالٹی ساتھ نہ لیں۔ نمبر 12، سعودی عربیہ کی عمارتوں میں فراغت کے لیے مغربی طرز کے ٹوائلٹ کموڈ لگے ہوتے ہیں، اس کے استعمال کا طریقہ ضرور سیکھ لیں۔ نمبر 13، اپنے معلم کا نمبر ہمیشہ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ نمبر 14، مکہ مکرمہ میں متعلقہ برانچ آفس کا پتہ آپ کی رہائشی بلڈنگ پر چپکا دیا جائے گا۔ برانچ آفس کا پتہ اپنے پاس رکھیں اور برانچ آفس کی جگہ کو یاد کر لیں۔ نمبر 15، حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے دیا گیا شناختی کارڈ، اسٹل بریسلیٹ اور معلم کی جانب سے دیا ہوا پیلا بریسلیٹ ہمیشہ پہن کر رکھیں۔ نمبر 16، اپنا قیمتی سامان اور رقم معلم کے پاس جمع کرا کے رسید حاصل کر لیں۔ ضرورت سے زیادہ رقم اور قیمتی سامان اپنے پاس نہ رکھیں۔ نمبر 17، سعودی عرب کا ٹریفک نظام ہندوستان سے بالکل برعکس یعنی الٹا ہے، یعنی سڑک پر گاڑیاں دائیں جانب چلتی ہیں، سڑک پار کرتے وقت اس کا خیال رکھیں۔ نمبر 18، جیب کتروں سے ہوشیار رہیں۔ نمبر 19، نوجوان اور تندرست لوگ سیڑھیوں کا استعمال کریں، بزرگ اور کمزور عازمین کو لفٹ سے جانے میں ترجیح دیں۔ نمبر 20، اپنی بلڈنگ کا نمبر، کوئی قریبی اہم نشانی، حرم شریف کا نزدیکی دروازہ اور واپسی کا راستہ بغور نوٹ کریں اور یاد رکھیں۔ راستہ کھو جانے کی صورت میں ان معلومات کا استعمال کریں۔ نمبر 21، خدا نخواستہ اگر آپ یا آپ کے ساتھی گم ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں انڈین حج آفس مشن کو اطلاع دیں۔ نمبر 22، حکومت سعودی عربیہ نے حفاظت کے مد نظر جگہ جگہ CCTV کیمرے لگوائے ہیں، لہٰذا آپ کسی بھی لاوارث اشیاء کو نہ اٹھائیں، اسے چوری سمجھا جائے گا اور اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 23، اگر سعودی پولیس کے ذریعے گرفتار کیا جاتا ہے تو بغیر معلومات کے کسی بھی کاغذ یا دستاویز پر دستخط نہ کریں۔ نمبر 24، سعودی عربیہ میں خدا نخواستہ بیمار ہونے پر صرف سرکاری اسپتال میں ہی علاج کے لیے جائیں، ان اسپتال کی معلومات اس حج گائیڈ میں دی گئی ہے۔ نمبر 25، پانی اور بجلی ضائع نہ کریں، کمرے سے باہر جاتے وقت نل، لائٹ، پنکھے، گیس اور ایئر کنڈیشنز وغیرہ بند کر دیں۔ نمبر 26، اپنا کمرہ صرف اپنے اور ساتھی عازمین جنہیں کمرہ الاٹ کیا گیا ہے ان کے لیے ہی استعمال کریں، کسی دوسرے شخص کو اپنے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت نہ دیں۔ کچرا، کوڑا وغیرہ کچرے کے ڈبے میں ہی ڈالیں، ماحول کو صاف ستھرا بنائے رکھیں۔ نمبر 28، صرف منظور شدہ ٹیکسیوں میں سفر کریں، نامنظور ٹیکسی میں کبھی نہ بیٹھیں۔ نمبر 29، ٹیکسی میں گروپ میں سفر کریں، مرد حضرات ٹیکسی میں پہلے بیٹھیں اور آخر میں اتریں، عورتیں پہلے اتریں بعد میں مرد حضرات۔ ہندوستانی، پاکستانی یا بنگلہ دیشی ٹیکسی ڈرائیور کی ٹیکسی میں ہی سفر کریں تاکہ بات چیت کرنے میں آسانی رہے گی اور بھروسہ بھی۔ نمبر 30، اپنے موبائل فون پر لاٹری انعام کی پیشکش کے فریب سے بچیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا فون کال یا SMS موصول ہوتا ہے تو اس کی اطلاع فوراً انڈین حج آفس مشن کو دیں۔ گزشتہ سال بہت سے حجاج کرام کو اس طرح کی پیشکش کے ذریعے سے بیوقوف بنایا گیا ہے۔ نمبر 31، موبائل ریچارج کوپن قابل اعتماد دکان سے ہی خریدیں۔ حج کے دوران غیر معتمد لوگوں کو غلط کوپن بیچتے ہوئے پایا گیا ہے۔ نمبر 32، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے درمیان کا فاصلہ لگ بھگ 450 کلومیٹر ہے اور اس کے لیے تقریباً 10 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، لہٰذا اس سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، ضروری کھانا اور پانی بھی ساتھ رکھیں۔ نمبر 33، مینا میں اپنے خیمے کی جگہ کے ساتھ ساتھ کھمبے کا نمبر بھی یاد رکھیں۔ نمبر 34، آپ کی سہولت کے لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ جمرات شیطان کو کنکری مارنے کے لیے کمزور، بیمار اور بزرگ عازمین کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں بلکہ ان کی طرف سے آپ رمی کریں، ویل چیئر کو جمرات پر نہ لے جائیں۔ نمبر 35، مینا میں آپ اپنے مقررہ خیمے میں ہی ٹھہریں، کسی اجنبی یا غیر منتخب شدہ شخص کو اپنے خیمے میں ٹھہرنے نہ دیں۔ نمبر 36، عازمین کرام حفظان صحت کے مخالف یا نامنظور شدہ جگہوں پر حلق، بال مڈھانا، بال کتروانا نہ کرائیں۔ نمبر 37،
چیک ان سامان یا ہینڈ بیگ میں زمزم پانی نہ رکھیں، یہ آپ کو واپسی میں آپ کے امبارکیشن پوائنٹ پر مہیا کرایا جائے گا۔ نوٹ: آپ کے ذبیحہ کی قربانی کا انتظام اسلامک ڈیولپمنٹ بینک IDB کے ذریعے کیا گیا ہے۔ انڈین حج پلگریمز آفس اسلامک ڈیولپمنٹ بینک IDB سے اضحیٰ کوپن حاصل کرے گا اور حجاج کرام میں تقسیم کرے گا۔ تربیت لینا ضروری: منتخب شدہ ہر ایک عازم کے لیے حج کی تربیت لینا ضروری ہے، جو یونین ٹیریٹری صوبائی حج کمیٹی کے ذریعے منعقد کی جاتی ہے۔ تربیت شدہ عازمین حاصل کی گئی تربیت کی تفصیل کا اندراج ہیلتھ اینڈ ٹریننگ HAT کارڈ میں درج کریں کہ سفری حج کی تیاری کس طرح کریں۔ حج کمیٹی آف انڈیا صوبائی یا یونین ٹیریٹری یا حج کمیٹی کی جانب سے فراہم کی جانے والی ہدایتوں کو عمل میں لائیں۔ حج جسمانی اور ذہنی طور پر مشکل طلب عمل ہے، اس میں صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار کر لیں۔ حج کے دوران پڑھی جانے والی دعائیں یاد کر لیجئے۔ حج تمتع، حج قرآن اور حج افراد کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر لیں۔ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں روزانہ خوب پیدل چلنے کی عادت ڈالیں۔ بھیڑ میں اپنے اور ساتھیوں کے سامان کی حفاظت کرنے کی مشق کریں۔ نماز صحیح بے نقص پڑھیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم کر لیں۔ حج پر جانے والی عورتوں کو سیکھ لینا چاہیے کہ نماز با جماعت کیسے پڑھیں، بیچ میں کیسے شامل ہوں اور کیسے مکمل کریں۔ لفٹ، اسکیلیٹر اور مغربی طرز کے بیت الخلاء کموڈ کے استعمال کا طریقہ سیکھ لیں۔ قریبی شاپنگ مال یا کمپلیکس میں جا کر ان کے استعمال کا طریقہ سیکھا جا سکتا ہے۔ سامان سفر کے بارے میں: تمام عازمین کرام حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے مہیا کرایا گیا مخصوص اسٹینڈرڈ بیگیج ہی ساتھ لے جائیں، جن کا پورا وزن ایک ساتھ 45 کلو گرام سے زائد نہ ہو۔ ایک ہینڈ بیگ سائز 5 سینٹی میٹر انٹو 40 سینٹی میٹر انٹو 23 سینٹی میٹر، جس کا زیادہ سے زیادہ وزن 10 کلو گرام ہی ہو، ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ ممنوعہ سامان: اوپر بتائے گئے اپنے چیک ان لگیج پر اپنی تفصیل پینٹ کریں یا مارکر قلم سے اپنا نام، کور نمبر لکھ لیں تاکہ سامان گم نہ ہوں۔ یہی معلومات آپ اپنے بیگ کے اندرون جانب بھی لکھ کر یا چپکا سکتے ہیں۔ حج کے دوران ضرورت کے کچھ سامان: GSM موبائل فون، سم کارڈز امبارکیشن پوائنٹس پر بغیر قیمت دستیاب کرایا جاتا ہے۔ محفوظ بٹوا یا کمر بند بٹوا کاغذات اور رقم وغیرہ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اونی کپڑے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے۔ اونی یا چمڑے کے موزے ٹھنڈے فرش سے پیروں کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے۔ کم سے کم 2 جوڑی ہوائی چپلیں رکھیں اور حرم شریف میں چپلیں گم ہونے سے بچانے کے لیے تھیلی بھی ساتھ لے لیں۔ نظر کا چشمہ: اگر چشمہ لگاتے ہیں تو ایک چشمہ زیادہ لے کر جائیں، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے آپ کا چشمہ ٹوٹ سکتا ہے، لہٰذا ہو سکے تو چشمے میں ڈوری بھی بندھوا لیں۔ دھوپ کا چشمہ: تیز دھوپ اور چمک سے آنکھوں کی حفاظت کے لیے۔ نائلون کی رسی 10 میٹر کپڑے سکھانے اور مستورات کے پردے کے لیے ضرور ساتھ لے لیں۔ فرسٹ ایڈ کٹ: اپنے ڈاکٹر کی مدد سے ایک فرسٹ ایڈ کٹ تیار کر لیں جو کہ ضروری ادویات، انفیکشن، الرجی، سر درد، بخار یا چوٹ میں کام آنے والی مرہم پٹی وغیرہ پر مشتمل ہوں، اپنے ساتھ رکھ لیں۔ ایسے اشخاص جو روزانہ بلڈ پریشر، ذیابیطس، ڈائبٹیز وغیرہ کی دوائیں لیتے ہیں، وہ اپنے ڈاکٹر کی صلاح پر پیک دوائیاں اپنے ساتھ رکھیں اور ڈاکٹر کی پرچی پریسکرپشن بھی ان دوائیوں کے ساتھ رکھیں۔ ایسے افراد جنہوں نے گزشتہ سالوں میں بڑا آپریشن کرایا ہے یا جو سنگین بیماری کا علاج کروا رہے ہیں، وہ اپنے علاج کے کاغذات اپنے ساتھ ضروری طور پر رکھیں۔ درج ذیل سامان ساتھ لے جانے پر پابندی: یاد رکھیں کہ کسٹم آفیسروں کو یہ حق ہے کہ وہ کسٹم کاؤنٹر سے ہوائی جہاز تک آپ کے سامان کی جانچ کبھی بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ کچا یا پکا ہوا اناج، سبزی، گوشت وغیرہ، کسی بھی طرح کی تیل والی چیزیں، ہتھیار یا ان کے حصے، فوجی استعمال کا سامان، بارود، پٹاخے، ماچس، لائٹر، راکٹ وغیرہ یا بارود سے بنا کوئی سامان، دھماکہ خیز کیمیکلز، بچوں کو ڈرانے والی بندوق کی شکل کے کھلونے،
ننگی تصویریں، ویڈیو کیسٹ یا اس قسم کا سامان، کراس یا کراس کی شکل کا کوئی سامان، سگریٹ کی شکل والی کوئی بھی چیز جو سگریٹ کے پروپیگنڈے کے لیے ہو، ایسے مواد جو غیر اسلامی ہوں یا سعودی حکومت کے خلاف ہوں، زہر اور زہریلا سامان یا اس کے ذریعے بنا ہوا سامان، تمام ایسا سامان جو اخلاقی اور اسلامی اصولوں کے خلاف ہوں، تمام نشے کا سامان، نشیلی دوائیاں، افیم، خشخش، چرس، مارفین، کوکین یا ان کے ذریعے بنا ہوا کوئی بھی سامان، بڑی سائز کی تصویر، پینٹنگز جو تجارت کی غرض سے لے جائی جا رہی ہوں، وہ تمام سامان جس پر حکومت کا نشانہ یا علامت بنی ہوئی ہوں، وہ تمام سامان جس پر اسرائیل کا تارا یا کوئی نشان بنا ہو، کالے رنگ کی تسبیح کے دانے جو کسی بھی طرح سے بنے ہوں، پلاسٹک، کانچ یا دوسری چیزوں سے، جنگلی جانوروں، پرندے، ہاتھی، دانت، کستوری، رینگنے والے جانوروں کا چمڑا وغیرہ، اپنے ساتھ قانوناً منظور شدہ زر مبادلہ سے زائد رقم، ہندوستانی رقم 10,000 روپے سے زائد، گیس اسٹوو کا استعمال سیکھیے۔ حفاظتی ٹیکے، ہر عازمین حج کو سفر حج پر جانے سے پہلے ضروری ٹیکے لگوانا لازمی ہے جن کا اندراج ہیلتھ اینڈ ٹریننگ HAT کارڈ پر ہو۔ اس کے علاوہ میڈیکل ہسٹری بھی ہیلتھ اینڈ ٹریننگ HAT کارڈ پر درج ہو اور اسے سفر حج میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ نمبر 1، اورل پولیو خوراک OPV۔ سفر حج کی روانگی سے کم از کم 6 ہفتے پہلے پولیو کی خوراک لیں اور ہیلتھ اینڈ ٹریننگ HAT کارڈ میں اس کا اندراج کرائیں۔ نمبر 2، دماغی بخار میننگیٹس کا ٹیکہ۔ حج 2015 کا ویزا لینے کے لیے دماغی بخار کا ٹیکہ لینا لازمی ہے۔ انفلوئنزا کا ٹیکہ، حکومت سعودی عربیہ کی وزارت صحت نے حج کی ادائیگی کے لیے آنے والے عازمین سے اس کی سفارش کی ہے کہ ایسے عازمین حج جو پہلے سے سینے کی بیماری، ذیابیطس، جگر یا گردے کی بیماری وغیرہ سے متاثر ہیں، سفر حج پر آنے سے پہلے انفلوئنزا کا ٹیکہ لگوا لیں۔ بیماری یا موجودہ علاج سے متعلق جانکاری اور اس کی تفصیل ہیلتھ اینڈ ٹریننگ کارڈ میں درج کرا کے اپنے ساتھ ہینڈ بیگ میں ضرور رکھیں۔ مراکز روانگی کی طرف، روانگی اطلاعاتی کارڈ، ڈپارچر انٹیمیشن کارڈ۔ مرکز روانگی کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اپنی فلائٹ اور رپورٹنگ کی تاریخ کے مطابق پوری معلومات حاصل کر لیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے بھیجے گئے روانگی اطلاعاتی کارڈ، ڈپارچر انٹیمیشن کارڈ کو حفاظت سے اپنے ساتھ رکھیں۔ جن عازمین اکرام کو روانگی اطلاعاتی کارڈ موصول نہ ہوئے ہوں وہ اپنی متعلقہ ریاستی یا یونین ٹیریٹری حج کمیٹی سے رابطہ کریں یا حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ www.hajcommittee.com سے فلائٹ کی تفصیل معلوم کر لیں اور پرنٹ آؤٹ لے کر اپنے دیگر مطلوبہ دستاویزوں کے ساتھ رکھیں۔ تمام عازمین کرام کو ہوائی جہاز کی تاریخ سے 2 دن پہلے مرکز روانگی پر اپنی رپورٹنگ درج کرانی ہوگی۔ چیک لسٹ، مرکز روانگی پر لے جانے والے ضروری دستاویزات۔ نمبر 1، روانگی اطلاعاتی کارڈ، ہوائی جہاز کی جانکاری۔ نمبر 2، جمع کی گئی رقم کی اصل چالان کاپی، اوریجنل پے ان سلپ۔ نمبر 3، ہیلتھ اینڈ ٹریننگ HAT کارڈ۔ پاسپورٹ کی تقسیم، بکنگ کی کارروائی مکمل ہو جانے کے بعد حج کمیٹی آف انڈیا کے آفیسران آپ کا پاسپورٹ، بورڈنگ پاس، اسٹیل بریسلیٹ اور شناختی کارڈ دیں گے۔ مراکز روانگی پر آپ کو روانگی اور واپسی دونوں طرف کے بورڈنگ پاس دیے جائیں گے۔ اس میں درج اپنا نام اور دیگر تفصیل چیک کر لیں۔ واپسی کا بورڈنگ پاس واپسی سفر کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ ان دستاویزوں کے موصول ہوتے ہی سب سے پہلے اپنا نام اور دیگر تفصیلات چیک کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو ریاستی حج کمیٹی کے دفتر سے رابطہ قائم کریں۔ مراکز روانگی، امبارکیشن پوائنٹ پر پاسپورٹ جس پر معلم اور رہائش کی تفصیل والا اسٹیکر چپکا ہوگا دیا جائے گا اور شناختی کارڈ دیا جائے گا۔ پاسپورٹ اور بورڈنگ پاس کی 2 سیٹ فوٹو کاپی کرا کے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ چیک لسٹ، نمبر 1،
पासपोर्ट, नंबर 2 बोर्डिंग कार्ड, नंबर 3 शनाख्ती कार्ड, नंबर 4 स्टील ब्रेसलेट, नंबर 5 हेल्थ एंड ट्रेनिंग HAT कार्ड। एयरपोर्ट की तरफ अगर आपकी रवानगी जिद्दा एयरपोर्ट के लिए हो रही है तो अपना अहराम और हवाई चप्पल अपने हैंड बैग में रखें। अगर आपकी रवानगी मदीना मुनव्वरा के लिए हो रही है तो आप सादे लिबास में रवाना होंगे। हैंड बैग में किसी भी तरह की नोकीली धारदार चीज़ जैसे खैंची, नाखून तराश, चाकू, ब्लेड, सरोता वगैरह ना रखें। हज हाउस एयरपोर्ट में चेक इन के दौरान बैगेज टैग ज़रूर हासिल करें और उसे हिफाजत से रखें। बैंक के काउंटर से अपने रियाल लेने के बाद उसे वहीं गिनकर महफूज जगह ध्यान से रख लें, फिर एहराम पहन लें। अगर एयरपोर्ट पर एहराम पहनने की सहूलत के साथ चेक इन मुकम्मल हो जाता है तो फ़्लाइट के वक्त से 5 घंटे पहले अपने सामान के साथ एयरपोर्ट बिल्डिंग में रिपोर्ट करें। एयरपोर्ट में सबसे पहले आपके सामान की स्क्रीनिंग की जाएगी, लिहाजा बताए गए ममनू अशिया अपने सामान में हरगिज़ न रखें। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी साथ न रखें, इससे आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है। चेक इन होने वाले सामान में कोई कीमती अहम सामान जैसे पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, HAT कार्ड, शनाख्ती कार्ड, अहम कागजात और नहायत ज़रूरी दवाएं हरगिज़ न रखें। चेक इन होने के बाद आपको इमिग्रेशन के अमल से गुज़रना होगा। अपना इमिग्रेशन फॉर्म भरवाएं। आपके पासपोर्ट में जैसी दस्तखत है वैसे ही दस्तखत इमिग्रेशन फॉर्म में करें। इमिग्रेशन काउंटर छोड़ने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लें कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टैम्प लगा दिया है। उसके बाद सिक्योरिटी होल्डिंग इलाके में दाखिल होने के बाद अपनी तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर वज़ू बना लें, एहराम बांधिए और नमाज को अपने मुक़र्रर वक्त पर अदा करें। मुताल्लिक़ एयरलाइंस के ऐलान के बाद हवाई जहाज़ पर बैठने के लिए रवाना हो जाएं। हवाई जहाज़ में दाखिल होने के बाद अमले की जानिब से बताई गई नशिस्त पर बैठ जाएं। अपने हैंड बैग को मुक़र्ररा जगह में रख दें और सीट बेल्ट बांध लें। हवाई जहाज़ में फ़राहम करदा नाश्ता खाना खाने के लिए आप अपने सामने वाली सीट के पीछे की तरफ दिए गए ट्रे का इस्तेमाल करें। हाथ में रख कर ना खाएं या खाली प्लेट सीट के नीचे ना डालें। हवाई जहाज़ के फ़र्श पर पानी हरगिज़ ना बिखेरें, चूँकि फ़र्श के नीचे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक अज्जा होते हैं जिससे हादसा होने का ख़दशा लाहक होता है। हवाई जहाज़ के टॉयलेट का कम से कम इस्तेमाल करें। टॉयलेट में वज़ू ना बनाएं। हवाई जहाज़ में बैठने से पहले ही अपनी तमाम ज़रूरियात से फारिग हो जाएं और वज़ू बना लें। अगर ज़रूरी हो तो आप तयम्मुम भी कर सकते हैं। एहराम की हालत में कसरत से तलबिया पढ़ें। हवाई जहाज़ में परवाज़ के दौरान रास्ते में नमाज न पढ़ें। सीट पर बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। लगभग 5 घंटे का सफ़र तय करके आप जिद्दा या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरलाइंस के अमले की जानिब से उतरने का इशारा होने तक इत्मीनान के साथ अपनी सीट पर बैठे रहें। अपना हैंड बैग लेकर नीचे उतरें और एयरपोर्ट बिल्डिंग जाने के लिए बस में सवार हो जाएं। सफ़र के दौरान हवाई जहाज़ में आप बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। जहाज़ के अंदर रास्ते में नमाज अदा न करें। इमिग्रेशन फॉर्म नमूना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर रवानगी कार्ड बराए हज्जाज कराम। नोट: सफ़र से वापसी पर इमिग्रेशन फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। इमिग्रेशन फॉर्म नमूना जिद्दा या मदीना एयरपोर्ट पर आमद कार्ड बराए हुज्जाज कराम, रवानगी कार्ड बराए हुज्जाज कराम। जिद्दा एयरपोर्ट पर तरीक़ेकार: एयरपोर्ट बिल्डिंग में दाखिल होते ही आज़मीन कराम को होल्डिंग इलाक़े में पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाएंगे। उसके बाद इमिग्रेशन किया जाएगा। आप टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ू करके नमाज अदा करें। इमिग्रेशन के वक्त उंगलियों के निशानात और चेहरे का फ़ोटो लिया जाएगा। इमिग्रेशन के बाद आप अपना सामान कन्वेयर बेल्ट से हासिल करें और स्क्रीनिंग मशीन की तरफ आगे बढ़ें। स्क्रीनिंग मशीन में आपके सामान की जांच होगी। सामान चेक होने के बाद आपका सामान हिंदुस्तानी हज दफ्तर मिशन की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। आप हिंदुस्तानी हज मिशन की जानिब रवाना हो जाइए।
ایکس رے پوائنٹ پر ہینڈ بیگ کے گم ہونے یا تبدیل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، لہٰذا محتاط رہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاسپورٹ پر ٹرانسپورٹیشن اسٹیکر لگائے جائیں گے۔ انڈین حج مشن کے نمائندے ہندوستانی حاجیوں کے انتظاریہ علاقے کی جانب جانے کے لیے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ وہاں آپ اپنے سامان کو پہچان کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ معلم آپ کی روانگی کے لیے بس کا انتظام کرے گا۔ ہندوستانی حج دفتر مشن کے نمائندے آپ کو بس کی طرف لے جائیں گے۔ آپ یہ اطمینان کر لیں کہ جس بس میں آپ سفر کر رہے ہیں آپ کا سامان بھی اسی بس میں چڑھا ہوا ہے۔ مدینہ ایئرپورٹ پر طریقہ کار۔ ایئرپورٹ بلڈنگ میں داخل ہوتے ہی عازمین اکرام کو ہولڈنگ علاقے میں پولیو کے ڈراپس دیے جائیں گے۔ اس کے بعد امیگریشن کیا جائے گا۔ امیگریشن کے وقت اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہے اور امیگریشن کارڈ بھرا ہوا ہے۔ امیگریشن کے وقت انگلیوں کے نشانات اور چہرے کا فوٹو لیا جائے گا۔ امیگریشن کے بعد عازمین حج اپنے سامان کا انتظار کریں۔ جب سامان آ جائے تو عازمین اپنا سامان پہچان کر لے لیں اور اسے کسٹم کاؤنٹر کی طرف لے جائیں۔ ہینڈ بیگ اور چیک ان سامان کو کسٹم کاؤنٹر پر ایکس رے مشین میں جانچ کیا جائے گا۔ پاسپورٹ اور نقد رقم اپنے ہاتھ میں یا اپنی جیب میں رکھیں۔ ایکس رے پوائنٹ پر ہینڈ بیگ کے گم ہونے یا تبدیل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، لہٰذا محتاط رہیں۔ مکتب الوکلاء کے ذریعے آپ کا پاسپورٹ لے لیا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران نیشنل عدلیہ مکتب الہند حاجیوں کے پاسپورٹ اپنے پاس رکھتی ہے۔ اگر مکتب الوکلاء کو پاسپورٹ نہیں دیا گیا تو عازم حج کے لیے مدینہ منورہ میں آمد و رفت میں دقت ہوگی۔ بس اسٹینڈ پر حاجیوں کا سامان لے لیا جائے گا اور مکتب الوکلاء کے مزدوروں کے ذریعے بس پر چڑھا دیا جائے گا۔ سامان چڑھانے کی کوئی مزدوری یا بخشش نہ دی جائیں۔ بس براہ راست عازمین کرام کو ان کی بلڈنگوں تک لے جائے گی۔ کمروں کا الاٹمنٹ بلڈنگ کے ریسیپشن پر ہی کیا جائے گا۔ وہیں سے عازمین کرام اپنے بلڈنگ کے پتے کا کارڈ حاصل کریں، جس میں بلڈنگ کا نام، ٹیلی فون نمبر، روڈ کا نام اور حرم شریف کے قریبی دروازے کا نمبر درج ہوگا۔ سامان گم ہونے یا نہ ملنے پر اگر آپ کا سامان گم ہو گیا ہے تو فوراً ایئرپورٹ پر انڈین حج مشن آفس میں شکایت درج کرائیں۔ سامان کی پوری جانکاری لکھ کر دیں اور رسید حاصل کریں اور اسے محفوظ رکھیں۔ مطاف کی توسیع۔ حرم شریف میں مطاف کی توسیع کے کام کی وجہ سے طواف کی جگہ بھیڑ بھاڑ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ویل چیئر استعمال کرنے والے عازمین کرام کی سہولت کے لیے 2 خصوصی سربلند پلیٹ فارمز تیار کیے گئے ہیں۔ رہائش۔ جدہ سے مکہ مکرمہ کا سفر۔ جدہ ایئرپورٹ سے آپ کی بس مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگی۔ جدہ سے مکہ مکرمہ کی دوری لگ بھگ 80 کلومیٹر ہے، جو تقریباً 2.5 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ گاڑیوں کی بھیڑ کی وجہ سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ آپ کی بس سب سے پہلے معلم کے دفتر پر رکے گی، پھر وہاں سے آپ کو آپ کی بلڈنگ لے جایا جائے گا۔ عازمین اکرام جب مکہ مکرمہ میں معلم کے دفتر پہنچتے ہیں تو تمام عازمین اکرام کے پاسپورٹ معلم کے ذریعے لے لیے جاتے ہیں اور معلم اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ معلم کی طرف سے حجاج اکرام کو شناختی کارڈ اور پیلا بریسلیٹ دیا جائے گا۔ عازمین حج کو ان کے ذریعے منتخب کردہ رہائشی کیٹیگری گرین یا عزیزیہ کے حساب سے ان کی بلڈنگ میں لے جایا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں بلڈنگ کا ریزرویشن نہیں ہوتا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی رہائش کا موازنہ نہ کریں۔ مکہ مکرمہ کے علاقے میں زمین میں بہت اتار چڑھاؤ ہیں۔ ٹرانسپورٹ کی سہولت گرین کیٹیگری کے لیے نہیں ہے۔ عام طور پر گرین کیٹیگری کی بلڈنگیں حرم شریف کی باہری حدود سے 800 سے 1500 میٹر کی دوری پر واقع ہیں۔ آپ کی بس بلڈنگ کے پاس آ کر رکے گی۔ معلم کے نمائندے آپ کا سامان بس سے اتاریں گے۔ اپنا سامان ساتھ لے کر بلڈنگ کے کاؤنٹر پر رجوع کریں۔ آپ کے پاسپورٹ میں لگائے گئے اسٹیکر میں درج کمرہ نمبر کی چابی لے کر اپنے ساتھی عازمین کے ساتھ اپنے کمرے میں آ جائیے۔ ہر ایک عازم حج بذات خود اور اپنے سامان کے لیے صرف 4 اسکوائر میٹر جگہ کا حقدار ہے۔ ایک کمرے کی اہلیت ایک عازم حج سے لے کر 20 عازمین حج تک ہو سکتی ہیں۔ اس کا انحصار کمرے کی گنجائش پر ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک لفافے کے عازمین کو ایک کمرے میں رکھا جائے۔
بہرحال عملی طور پر تمام لفافوں کے حجاج کرام کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ عازمین کرام کو چاہیے کہ وہ ذہنی طور پر اپنے لفافے کے عازمین کے علاوہ دوسرے لفافے کے عازمین کے ساتھ بھی رہنے کے لیے تیار رہیں۔ بلڈنگ کی ہر منزل پر پینے کے پانی کا انتظام ہوگا۔ حجاج کرام کی تعداد کو ایک باورچی خانہ کچن دیا جائے گا۔ انڈین حج پلگرم آفس 2 مرتبہ گیس سلنڈر بھروائے گا۔ تیسری مرتبہ عازمین کرام کو بلڈنگ کے سپروائزر کی مدد سے بذات خود گیس بھروانا ہوگا۔ ہر حاجی کو چاہیے کہ سعودی عربیہ میں گیس سلنڈر اور ایئر کنڈیشن AC کو استعمال کرنے کے پہلے اسے چلانے کا طریقہ بلڈنگ سپروائزر سے سیکھ لیں تاکہ کوئی حادثہ نہ پیش آئے۔ 12 حجاج کرام ایک طہارت خانہ حمام کا استعمال کریں گے۔ ہر ایک حمام میں 1 بالٹی اور 1 مگ مہیا کرایا جائے گا۔ ہر عمارت میں لفٹ کی سہولت فراہم ہوگی۔ لفٹ کے استعمال میں بزرگ عازمین کو پہلے موقع دیں۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے وقت اپنی بلڈنگ کے کاؤنٹر پر درج ذیل معلومات حاصل کریں۔ نمبر 1، مکہ مکرمہ میں بلڈنگ کا علاقہ کون سا ہے؟ نمبر 2، بلڈنگ سے حرم شریف پہنچنے کا نزدیکی راستہ کون سا ہے؟ نمبر 3، انڈین حج آفس کا بلڈنگ نمبر کیا ہے؟ نمبر 4، بلڈنگ سے انڈین حج آفس کی سب سے نزدیکی آفس کون سی ہے؟ نمبر 5، بلڈنگ کا ٹیلی فون نمبر۔ نمبر 6، ہر عمارت کے استقبالیہ کاؤنٹر پر عمارت کے پتے کے کارڈ رکھے ہوتے ہیں، وہ کارڈ ضرور اپنے ساتھ رکھیں اور ساتھیوں کو بھی دیں۔ کارڈ پر عمارت کے راستے کا نقشہ بھی ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ملنے والی آسائشیں، سہولتیں۔ اے، امبارکیشن پوائنٹس پر عازمین کرام کو سم کارڈ مہیا کرایا جائے گا۔ حج 2014 سے IHPO سافٹ ویئر کے ذریعے SMS الرٹ سسٹم کی شروعات کی گئی ہے، جس کے ذریعے حجاج کرام کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کی اہم معلومات دی جاتی رہے گی۔ بی، انڈین حاجی ایکوموڈیشن لوکیٹر نامی موبائل فون اپلیکیشن کی ابتدا حج 2014 سے کی گئی ہے، جس کے ذریعے حج 2015 کے حجاج کرام مکہ اور مدینہ میں اپنی رہائش کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید مینا میں مکتب اور خیمے کی جائے وقوع کا بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ سی، اضحیٰ کوپن حج 2015 کے تمام حاجیوں کے لیے لازمی ہے۔ انڈین حج پلگرمز آفس اضحیٰ کوپنز اسلامک ڈیولپمنٹ بینک IDB سے وصول کرے گا اور تمام عازمین کرام کو مکہ میں ان کی بلڈنگوں میں تقسیم کرے گا۔ ڈی، قونصلیٹ جنرل آف انڈیا کی آفیشیل ویب سائٹ www.cgijevdh.com پر حج سے متعلق اہم اور وقتی معلومات دیتی ہے۔ حاجیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ باقاعدگی سے ویب سائٹ دیکھتے رہیں۔ فیس بک صفحہ https://facebook.com/Consulate General of India جدہ سعودی عربیہ پر بھی ہندوستانی عازمین سے متعلق وقتی معلومات دستیاب رہے گی۔ ای، 24x7 ہیلپ لائن نمبر 012-5458-000 یا 5496-000 پر دستیاب ہیں۔ حج کے دوران حاجیوں کی معاونت کے لیے۔ ایف، ہلکے لوہے کی پلنگ، گدا، تکیہ، کمبل، 2 خالص سوتی چادریں، بیڈ شیٹ اور 2 تکیے کے غلاف۔ جی، روشنی کا انتظام، پینے کا پانی، ہر ایک منزل پر پانی کا انتظام۔ ایچ، گیس کا چولہا سلنڈر کے ساتھ اور ہر ایک باورچی خانہ کچن میں 1 ریفریجریٹر۔ آئی، ہر ایک غسل خانہ میں گیزر، صفائی کے کیمیکل کی بوتل، بالٹی، مگ اور باتھ روم صفائی کا برش۔ جے، بلڈنگ کے ریسپشن پر 1 وزن کرنے والی مشین۔ کے، ہر ایک کمرے میں کپڑے لٹکانے کے ہینگر۔ ایل، موبائل فون کے ریچارج کے مراکز۔ مدینہ منورہ میں ملنے والی آسائشیں، سہولتیں۔ اے، مدینہ منورہ میں عازمین کرام کو حج 2014 میں قیام کے دوران کیٹرنگ سروس دی گئی تھی۔ حج 2015 میں بھی کیٹرنگ کی سہولت جاری رہے گی اور تمام حاجیوں کو مدینے میں 8 دنوں کے قیام کے دوران 16 وقت کھانے دیے جائیں گے۔ بی، روشنی کا انتظام۔ سی، پلنگ، گدا، تکیہ اور کمبل۔ ڈی، پلنگ کی نئی چادر اور تکیے کا غلاف۔ ای، ہر ایک منزلہ پر پینے کا پانی۔ ایف، غسل خانے میں گرم پانی کے لیے گیزر۔ جی، عازمین کرام کی آمد اور روانگی کے موقع پر سامان اٹھانے کے لیے قلی۔ انڈین حج مشن مکہ مکرمہ۔
मुख्तलिफ सेक्शंस। 1 कोऑर्डिनेशन सेल, 2 जनरल वेलफेयर सेक्शन, 3 बिल्डिंग वेलफेयर सेक्शन, 4 मदीना शरीफ मूवमेंट सेल, 5 कंप्यूटराइज्ड जानकारी सेंटर, 6 कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन टर्मिनल, 7 टास्क फोर्स, 8 गुमशुदा बैगेज सेक्शन, 9 ब्रांच ऑफिस, 10 सदर डायग्नोस्टिक सेंटर अस्पताल, 11 ब्रांच डिस्पेंसरी, 12 मोबाइल टीम, 13 एम्बुलेंस सर्विस, 14 व्हील चेयर की सहूलत कमज़ोर हाजियों के लिए। हिंदुस्तानी झंडे का बैनर ब्रांच ऑफिस के नंबर के साथ आपकी बिल्डिंग में लगा होगा। मुतल्लिक़ा ब्रांच ऑफिस में मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम की जाएगी। ज़्यादा बीमार हाजियों के लिए डॉक्टरों की मोबाइल टीम मौजूद होती है। बिल्डिंग तक मोबाइल टीम आने के लिए नज़दीकी ब्रांच ऑफिस को दरख्वास्त दे सकते हैं। हुज्जाज इकराम की मालूमात, मुकम्मल मालूमात कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.cgijiddah.com पर मौजूद होती हैं, जिससे उनके रिश्तेदार अपने हाजी के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। हुज्जाज इकराम के रिश्तेदार रियासती हज कमेटी के दफ्तर से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। मौल्लिम की ज़िम्मेदारियाँ, आज़मीन हज का खैर मक़दम और उनके सामान ले जाने की खिदमत मुहैया कराना, रहनुमाई करना, क़याम के दौरान पासपोर्ट को महफूज रखना, हाथ में पहनने वाला पीला ब्रेसलेट जिसमें मौल्लिम के बारे में तफसील होगी हर हाजी को मुहैया कराना, फ़ोटो वाला शनाख्ती कार्ड भी हर हाजी को फराहम करना, मक्का मुकरमा से मीना और मीना से अरफात और वापसी के लिए पूरे सफ़र के दौरान रहनुमाई सफ़री सहूलियात के साथ। और अगर कोई आज़िम हज अपने मौल्लिम की खिदमत में मुतमईन नहीं है तो वह मक्का मुकरमा में मौजूद इंडियन हज मिशन के ऑफ़िस या इंडियन डेस्क ऑफ़िस ऑफ जनूबी एशिया में शिकायत दर्ज कर सकता है। अब मौल्लिम हज़रात हुज्जाज इकराम को उम्रा और हज के अरकान की अदायगी में मदद फराहम नहीं करा पाते हैं। हालत एहराम में ममनुआत या पाबंदियाँ। हालत एहराम में किन चीज़ों को करने की इजाज़त है? उम्रा, अगर आपका हवाई जहाज़ जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरता है और आपने हज तमत्ता कुरान अदा करने की नीयत से रवाना हुए हैं और आपने मरकज़ रवानगी से ही एहराम बांध दिया है तो मक्का मुकरमा पहुंचकर आपको पहले उम्रा अदा करना है। अपनी बिल्डिंग से हरम शरीफ जाने के लिए रवाना होने से क़ब्ल आप हज कमेटी ऑफ इंडिया और मौल्लिम की जानिब से दिए गए शनाख्ती कार्ड और ब्रेसलेट ज़रूरी तौर पर अपने साथ रखें। भीड़ की वजह से रकम की चोरी या गुम होने के खदशे को मद्देनज़र रखते हुए एक आदमी 40 से 50 रियाल से ज़्यादा रकम अपने साथ न रखे। मक्का मुकरमा पहुंचने पर अगर आप चाहें तो अपनी ज़ायद रकम अपने मौल्लिम के दफ्तर में जमा करके रसीद हासिल कर सकते हैं। तकरीबन 53% रकम की चोरी और गुमशुदगी के वाक़यात हरम शरीफ के आसपास पेश आते हैं। 13% रिहायशी बिल्डिंग में, 10% तमैन पर, 4% सड़क पर, 4% टैक्सी में, 4% एयरपोर्ट पर और 1% अस्पताल वगैरह में। उम्रे के लिए बिल्डिंग से निकलते वक्त बिल्डिंग के काउंटर पर ज़रूरी मालूमात हासिल करें। अपनी बिल्डिंग से हरम शरीफ जाने वाले रास्ते पर रवाना होने के वक्त कुछ मौजूद निशानियां अपने जहन में रखें। मस्जिद हरम में कुल 95 दरवाज़े हैं। हरम शरीफ पहुंचने पर आप जिस दरवाज़े से दाखिल हो रहे हैं उसका नंबर और नाम ध्यान में रखें। हरम शरीफ में दाखिल होने से क़ब्ल अपनी तमाम ज़रूरियात से फ़ारिग़ हो जाएं और वज़ू बना लें। हरम शरीफ की इमारत का बग़ौर मुआयना करें और किसी भी दरवाज़े से अंदर दाखिल हों। आपको सामने खाने काबा नज़र आएगा। खाने काबा पर पहली नज़र पड़ते ही दुआ मांगें। याद रखें कि मताफ़ में दाखिल होते वक्त आप जिस दरवाज़े से दाखिल हो रहे हैं उसका रंग कौन सा है और उस दरवाज़े का नंबर क्या है। खाने काबा की 4 सिमतें हैं: 1 हजर अस्वद, 2 रुकन शामी, 3 रुकन इराक़ी, 4 रुकन यमनी। अल हतीम और मुकाम इब्राहिम भी आपको नज़र आएंगे। हजर अस्वद के सामने हरी लाइट को देखते हुए अपना तवाफ़ शुरू करें। गिनने वाला आला, काउंटर या 7 दानों वाले तस्बीह तवाफ़ की गिनती के लिए ले लें। अज़तबा करें, यानी अहराम को दाने हाथ के बगल के नीचे से इस तरह लपटें कि आपका दाहिना कंधा खुला रहे। ऐसे खड़े हों कि आपका सीना हजर अस्वद की जानिब हो। हरी लाइट के पास तलबिया पढ़ना बंद कर दें। तवाफ़ उम्रा के लिए नियत करें। इस्तिलाम कीजिए, यानी हजर अस्वद को चूमें या दोनों हथेलियों से छुएं।
اگر ممکن ہو تو، ورنہ دونوں ہتھیلیوں سے حجر اسود کی طرف اشارہ کریں۔ کعبے کا طواف شروع کریں۔ مرد عازمین شروع کے 3 چکروں میں رمل سینے کو نکال کر چستی سے چلتے ہوئے کریں۔ طواف کے دوران اپنے سامان اور ساتھیوں کی حفاظت کا خیال رکھیں۔ کعبۃ اللہ کے گرد 7 چکروں کا طواف مکمل کیجیے۔ طواف مطاف کے علاوہ پہلی اور دوسری منزل سے بھی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ ویل چیئر پر طواف کرنے والے حجاج ایک ساتھی کے ہمراہ مخصوص پول نما مطاف کا استعمال کر سکتے ہیں۔ طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل نماز واجب الطواف ادا کیجیے۔ بھیڑ ہونے کی وجہ سے نماز مطاف میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز ادا کر کے عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئیے اور دعا پڑھ کر جتنا ہو سکتے زمزم پیجیے۔ حجر اسود کا استلام کر کے صفا کی پہاڑی کی جانب بڑھیے۔ حجر اسود سے صفا کی جانب آگے جانے کے لیے سعودی حکومت نے نشانات بنائے ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیے۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھیں اور سعی کی نیت کریں۔ صفا سے مروہ کی طرف چلیں، مروہ پر آپ کا 1 چکر پورا ہوگا، پھر مروہ سے صفا کی طرف چلیں، یہ آپ کا دوسرا چکر ہوگا۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر پورا ہونے پر سعی مکمل ہوگی۔ سعی کے دوران آپ دیکھیں گے کہ کچھ حصے میں ہری روشنی ہے جسے میلین اخضرین کہتے ہیں۔ یہاں مرد حضرات تیز چال سے چلیں اور خواتین عازمین اکرام اپنی عام چال سے چلیں۔ سعی صفا کی پہاڑی سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پر پورا ہوتی ہے۔ سعی کے دوران اور 7ویں چکر کی سعی ختم ہونے پر دعا مانگیں۔ سعی کے بعد مرد عازم کو حلق یعنی سر کے بال منڈھانا یا خصر سر کے بال ترشوانا کرانا ہے۔ عورتوں کے لیے ہاتھ کی انگلی کے پور کے برابر بال کو کاٹنا ہے۔ سعی کے بعد مرد عازمین کو حلق سر کے بال منڈھانا یا خصر سر کے بال ترشوانا کرانا ہے۔ عورتوں کے لیے ہاتھ کی انگلی کے پور کے برابر بال کو کاٹنا ہے۔ حج تمتع ادا کرنے والوں کے لیے عمرے میں پاکیزگی اور مسائل کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ طواف کی تکمیل پر 2 رکعت نماز واجب حتیم میں ادا نہ کریں۔ عمرے کے بعد اگر آسانی سے موقع ملتا ہے تو حتیم میں نفل نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر مطاف علاقے میں بھیڑ ہے اور حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہیں تو نہ دیں۔ بالکل اسی طرح زیادہ بھیڑ کے وقت ملتزم کے قریب نہ جائیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو عمرہ ادا کرنے کا شرف بخشا اور آگے بھی اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں۔ اب آپ کو جب تک حج کے لیے روانہ ہونے کی اطلاع موصول نہ ہو نفل طواف ادا کریں۔ وقت مہیا ہونے پر منا، عرفات، مزدلفہ کی زیارت پہلے سے کر لیں جس سے دوران حج آسانی ہو۔ مکہ مکرمہ مقدس مقامات: حجر اسود، خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کالا پتھر جہاں سے عازمین طواف شروع کرتے ہیں۔ ملتزم، حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کی دیوار جہاں دعا کرنا مستحب ہے اور جس سے لپٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے۔ حتیم، بیت اللہ سے متصل شمال کی جانب کا وہ حصہ جو کبھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا۔ میزاب رحمت، یہ وہ پر نالہ ہے جس سے خانہ کعبہ کی چھت کا بارش کا پانی گرتا ہے۔ مقام ابراہیم، یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ زمزم، حرم شریف کے اندر کنواں ہے جس کا پانی پینا مستحب ہے، اسے پینے سے پیاس اور بھوک دونوں میں سیرابی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سی بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے۔ باب السلام، مسجد حرم کا وہ دروازہ جو صفا اور مروہ کے باہری دیوار کے بیچ واقع ہے، اس سے اول مرتبہ داخل ہونا افضل ہے۔ تنعیم، مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مکہ مکرمہ قیام کے دوران میقات ہے۔ حج اور عمرہ کے لیے یہاں سے نیت کی جا سکتی ہے۔ میقات وہ مقام ہے جہاں سے مکہ مکرمہ کی جانب آنے والوں کے لیے عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنا اور نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ذوالحلیفہ، مسجد بیر علی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ایک بڑی مسجد ہے جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ ذات عراق سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے۔ یلملم، ہندوستان اور پاکستان کے عازمین حج کے لیے یہ میقات ہے۔ جحفہ، شیعہ حضرات کے لیے میقات ہے۔ قرن المنازل، نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ صفا، بیت اللہ کے قریب مسجد حرم سے متصل جنوبی گوشے میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس سے سعی شروع کی جاتی ہے۔ مروہ،
صفا کے مقابل کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی ہے جو مروہ کہلاتی ہے اور سعی کا آخری چکر یہیں ختم ہوتا ہے۔ مسعی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی جگہ مسعی کہتے ہیں۔ میلین اخضرین صفا اور مروہ کے درمیان سبز روشنی والا وہ علاقہ جس کے درمیان سعی کرنے والے مردوں کو ہلکا دوڑ کر چلنا پڑتا ہے۔ منا مکہ مکرمہ سے 8 کلومیٹر پر واقع وہ وادی ہے جہاں حجاج اکرام کو حج کے دنوں میں قیام کرنا پڑتا ہے۔ جمرات منا کے آخری حصے میں 3 ستون پتھروں سے بنے ہوئے ہیں جن پر حج کے دوران میں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ عرفات منا سے تقریباً 16 کلومیٹر پر ایک وسیع اور بڑا میدان ہے جہاں مسجد نمرہ واقع ہے۔ 9 ذی الحج کو حجاج اکرام وقوف عرفات کی یہاں تکمیل کرتے ہیں۔ جبل رحمت عرفات کے میدان میں ایک پہاڑ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر خطبہ دیا تھا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ مزدلفہ منا اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے جہاں وقوف عرفات کے بعد رات گزاری جاتی ہے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اسی جگہ سے رمی کے لیے چنے کے برابر پتھر یا کنکریاں چنی جاتی ہیں۔ وادی محصر مزدلفہ سے ملا ہوا ایک میدان ہے جہاں حجاج اکرام کو رکنے یا ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حجاج اکرام کو یہاں سے تیزی سے گزر جانا چاہیے۔ بطن ارنا عرفات کے قریب مسجد نمرہ سے لگا ہوا ایک جنگل جہاں رکنا درست نہیں ہے۔ حج ایک نظر میں ضروری مقامات کا اندازاً فاصلہ: جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ 80 کلومیٹر، مکہ مکرمہ سے منا 8 کلومیٹر، منا سے عرفات 16 کلومیٹر۔ پیدل سفر کے لیے 4 سے 5 گھنٹے درکار ہے۔ عرفات سے مزدلفہ 9 کلومیٹر، پیدل سفر کے لیے 3 گھنٹے درکار ہے۔ مزدلفہ سے منا 7 کلومیٹر، پیدل سفر کے لیے 2 گھنٹے درکار ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 450 کلومیٹر۔ حج کے دنوں کے دوران ضروری ارکان: رکن نمبر ذی الحجہ کے ایام کرنے کے کام: 1 8 ذی الحج مکہ مکرمہ سے منا روانگی، رات کا قیام منا میں۔ 2 9 ذی الحج صبح منا سے عرفات کی روانگی۔ 3 9 10 ذی الحج کی شب عرفات سے مزدلفہ، رات کا قیام مزدلفہ میں۔ 4 10 ذی الحج صبح مزدلفہ سے منا۔ 5 10 ذی الحج منا سے جمرہ اولا اور وہیں پر رمی، قربانی اور حلق کروانا۔ 6 10 ذی الحج جمرات سے مکہ مکرمہ طواف زیارت کے لیے۔ 7 10 11 ذی الحج شب میں مکہ مکرمہ سے منا، رات کا قیام منا میں۔ 8 11 ذی الحج زوال کے بعد منا سے جمرات، تینوں جمرات پر رمی، رات کا قیام منا میں۔ 9 12 ذی الحج منا سے جمرات، تینوں جمرات پر رمی۔ 10 12 ذی الحج جمرات سے مکہ مکرمہ روانگی غروب آفتاب سے پہلے۔ حجاج اکرام کی سہولت کے پیش نظر سعودی حکام نے درخواست کی ہے کہ 50% حاجی منا میں 13 ذی الحج تک قیام کریں اور 13 ذی الحج کو مکہ روانہ ہوں۔ نقشہ اگلے صفحے پر ہے۔ حج کے ارکان کا نقشہ: ارکان حج ایک نظر میں: حج کا پہلا دن 8 ذی الحج کو مکہ سے منا کو روانگی، ظہر عصر مغرب نماز عشاء رات منا میں قیام۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحج فجر کی نماز منا میں ادا کر کے عرفات کو روانگی، ظہر کی نماز عرفات میں پڑھنی ہے، وقوف عرفات، عصر کی نماز عرفات میں پڑھنی ہے، مغرب کے وقت مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی روانگی، مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت مزدلفہ میں ادا کرنا ہے، رات مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحج مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد منا کو روانگی، پہلے صرف بڑے جمرات کی رمی، پھر قربانی کرنا، پھر سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، اس کے بعد احرام اتار لیں اور سلے کپڑے پہن لیں، طواف زیارت کے لیے مکہ جانا، طواف زیارت کے بعد مکہ مکرمہ سے منا واپسی، رات منا میں قیام۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحج منا میں تینوں جمرات پر رمی کرنا، زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک، پہلے چھوٹے جمرات کی رمی، پھر درمیانی جمرات کی رمی، پھر بڑے جمرات کی رمی کرنا ہے۔ طواف زیارت اگر 10 ذی الحج کو نہیں کیا تھا تو آج کر لیں، رات منا میں قیام۔ حج کا پانچواں دن 12 ذی الحج منا میں تینوں جمرات پہ رمی کرنا، زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک،
پہلے چھوٹے جمرات کی رمی، پھر درمیانی جمرات کی رمی، پھر بڑے جمرات کی رمی کرنا ہے۔ طواف زیارت اگر اب تک نہیں کیا تھا تو آج ضرور کر لیں۔ 13 ذی الحج کو اگر قیام کا ارادہ ہے تو کنکریاں زوال سے پہلے ماری جا سکتی ہیں۔ منی میں قیام 13 ذی الحج 13 ذی الحج کو اگر قیام کا ارادہ ہے تو کنکریاں زوال سے پہلے ماری جا سکتی ہیں۔ نوٹ: اس کے علاوہ حج کے بقیہ دنوں میں روزانہ کی طرح نماز ادا کریں۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحج کی فجر سے 12 ذی الحج کی غروب آفتاب یعنی مغرب تک ہے۔ طواف زیارت سے رات کے کسی بھی حصے میں فارغ ہوں تو بقیہ رات قیام کے لیے منی چلے جائیں۔ طبی احتیاط: نمبر 1، اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ اے ہیلتھ اینڈ ٹریننگ HAT کارڈ، بی ذاتی اور ضروری ادویات، سی ڈاکٹر کی پرچی، پرسکرپشن سلپ، لیب جانچ کی رپورٹ، ECG رپورٹ، ڈی شناختی کارڈ، ای معلم کا شناختی کارڈ اور ہاتھ کا پیلا بریسلیٹ۔ 2، ذیابیطس کے مریض پیروں کا ضرور خیال رکھیں اور زخموں سے بچیں۔ 3، دل کے مریض اور بلڈ پریشر کے مریض جسمانی تناؤ سے بچیں۔ 4، ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈا زمزم پینے سے پرہیز کریں۔ سردی، زکام، کھانسی اور پھیپھڑے کے انفیکشن سے بچنے کے لیے صرف سادہ پانی یا سادہ زمزم پئیں۔ 5، جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے زمزم اور سیال اشیاء ہی پئیں، گلوکوز الیکٹرال پاؤڈر ملا ہوا پانی استعمال کریں۔ 6، بغیر ضرورت سورج کی براہ راست روشنی سے بچیں۔ 7، سر اور گردن کے بچاؤ کے لیے بھیگے ہوئے تولیے یا کپڑے کا استعمال کریں۔ 8، چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں۔ 9، ضرورت پڑنے پر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، منی اور عرفات میں انڈین ڈسپنسری کے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ 10، سعودی عربیہ کے اسپتال میں بھی جا سکتے ہیں جہاں مفت علاج ہوتا ہے۔ منی، عرفات، مزدلفہ روانگی۔ حج کے ایام دن کل 5 ہیں جو کہ 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک ہوتے ہیں۔ عازمین حج منی، عرفات، مزدلفہ میں ارکان حج کو پورا کریں۔ حج کے 5 دنوں کے قیام اور ضرورت کے حساب سے ہر حاجی اپنے ہینڈ بیگ تیار کریں۔ چیک لسٹ: ضروری دوائیں، ٹھنڈی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے، سوکھے کھانے، صاف لباس، ایک جوڑی احرام، خیمے کا نقشہ، خیمے کا کارڈ، شناختی کارڈ، اسٹیل بریسلیٹ۔ منی روانہ ہونے سے قبل خیمے کا نقشہ انڈین حج آفس مشن کی جانب سے ضرور حاصل کر لیں۔ معلم کی جانب سے عازمین حج کو دیے جانے والا خیمے کا کارڈ حاصل کر کے حفاظت کے ساتھ رکھ لیں۔ قربانی کا انتظام اسلامک ڈیولپمنٹ بینک IDB کے ذریعے کیا گیا ہے۔ قونصلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ کے اسٹاف قربانی کے اوقات کے بارے میں اطلاع فراہم کر دیں گے۔ منی کے لیے روانگی۔ منی روانگی کے لیے بس انتظامات کے بارے میں معلم کی جانب سے دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کریں، نفل نماز ادا کریں اور حج کی نیت کریں۔ حج کا احرام باندھتے ہی احرام کی تمام پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ عازمین کرام کے لیے ضروری ہے کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد معلم کے شناختی کارڈ، پیلا بریسلیٹ اور حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے دیے گئے شناختی کارڈ، اسٹیل بریسلیٹ اور منی کا نقشہ اپنے ساتھ حفاظت سے رکھیں۔ معلم حضرات کی جانب سے 8 ذی الحج کی رات سے ہی حاجیوں کی منی کی طرف روانگی شروع ہو جاتی ہے۔ بسیں آپ کی بلڈنگ پر آئیں گی۔ یہ لازمی ہے کہ آپ کو معلم کی بسوں سے ہی منی روانہ ہونا ہے۔ منی پہنچنے پر معلم آپ کو آپ کے خیمے میں ٹھہرائے گا۔ آپ اپنے خیمے میں جگہ پا کر اپنا سامان وغیرہ رکھ دیں۔ خیمے کے کارڈ کا خصوصی خیال رکھیں۔ خیمے سے باہر جانے پر اس کارڈ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، ورنہ اس کارڈ کے بغیر آپ کو خیمے میں واپس آنے نہیں دیا جائے گا۔